बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शीख गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मिस नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, हम सूरतुल आराफ पढ़ रहे थे और सूरतुल आराफ में मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम अब फ़िरौन से बनी इसराइल को ले कर आए हैं और फिर बनी इसराइल ने सामरी के ज़रिए बछड़ा बनवाया और वो उसकी इबादत शुरू कर दी, उसको पूजना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो हज़रत हारून से मिले। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे सामने आती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आके अपने भाई से, हज़रत हारून से मुकालमा किया और उस मुकालमे में हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबीयत के कुछ पहलू नज़र आते हैं हमें कि उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया, अपने नाराज़गी का इजहार भी किया। तो यहाँ से हमने देखा है कि एक चीज़ कुरान बयान करता है, दूसरी तरफ हमारे पास जो मुख्तलिफ़ इल्हामी किताबें मौजूद हैं, तौरात है, इंजील है, उसके कुछ चैप्टर्स हमें मिलते हैं जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को अलग तरीके से बयान किया गया है। मैं ये चाहूँगा कि आज आप हमारे नाज़रीन के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो सीरत है, बहुत सी बातें उनके बारे में आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तफसीर के अंदर लिखी हुई हैं, तो जो सीरत के उनके पहलू हैं उन पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत कुरान मजीद ने जो बयान की है, अगर हम उसको अपने सामने रख लें, एक तो ये है कि हज़रत मूसा की पैदाइश से पहले का जो ज़माना है वो फ़िरौन की बर्बरियत और जुल्म का ज़माना है कि जब बच्चों का क़त्ल आम उसने किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत और अल्लाह के इज़्न से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज रखे गए और फिर जिस तरीके से कुरान ने बयान किया कि एक ज़माना तो वो बन गया पैदाइश से पहले का, ठीक, एक ज़माना वो है जो पैदाइश के बाद का ज़माना है। आप उस ज़माने को लेकर जवानी तक का ज़माना आप कह सकते हैं, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश, परवरिश और फिर आपका फ़िरौन के महल में आपका रहना और आप फ़िरौन की जो बीवी है जिसका नाम आसिया बोला जाता है, उसकी सरपरस्ती में रहना, या फ़िरौन की बेटी, ये भी ज़िक्र आता है कि उसकी सरपरस्ती में या उसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज रह गए, तो परवरिश वहाँ पर होती है। सही। अब ये आप देख लीजिए कि एक महल में और एक शाही माहौल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है, आप तरबियत पाते हैं। और आपके दौर का जो बादशाह है, यानी जिस के आगोश में आप कह लीजिए या जिसके महल में, वो दूसरा है, और बाद में आपका जो हम उमर फ़िरौन जो बाद में फिर बादशाह बनता है वो दूसरा है। यानी जिस के घर में परवरिश पाई वो बादशाह और है, और जिसके साथ टाकरा हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसकी तरफ भेजा वो और है, वो दूसरा है। ठीक ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर जो आपका वक्त गुज़रता है, अब एक ख़ास माहौल में आप परवरिश पाते हैं, नौजवान फिर जवान हुए। अब यहाँ पर फिर एक वाक़या रूनुमा होता है, वो आपको पता है कि इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो उभर कर सामने आती है, जो रियासत को, सल्तनत को और जो उस मुल्क में हुक्मरान हैं, फरमारवा हैं, उनके लिए एक चैलेंज बन जाती है। आप वहाँ से फिर एक जो वाक़या रूनुमा हुआ कि किप्ती को जो आपने मुक्का मारा और थप्पड़ मारा जिससे उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अब ये जो वाक़या है इसमें भी आप देख लीजिए कि एक तो आपकी शख्सियत में जो ख़ुददारी है या जुल्म के ख़िलाफ़ जो आपका खड़ा होना है, आपने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई और आपने एक ज़ालिम को आपने हाथ उठाया कि जिसकी वजह से वो मर गया। अब वो उसका जो मरना था, ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई इरादतन आपने इंटेंशन नहीं था ये। इस पर एक एतराज़ या सवाल ये किया जाता है कि कोई आपने इरादतन नहीं, ये ऐसे ही है कि जैसे गैर इरादी तौर पर इंसान किसी को थप्पड़ मारता है, आप किसी को बचा रहे हो, ज़्यादा पड़ जाता है, या अगला इतना कमज़ोर होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता,
یا ممکن ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، کمزوری کی حالت میں، تو وہ چیز اس پر زیادہ اثر کر جاتی ہے، اس سے بھی واقعہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوڑ کر چلے جانا، اب وہاں سے جب آپ جاتے ہیں تو خبر دینے والا یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ قتل کر دیں گے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب آپ کا وہاں سے چلے جانا اور اس ریاست کا یہ قدم اٹھانا کہ آپ کو وہ قتل کرنا چاہتی ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر ایک ظالم حکمران ہے۔ اگر کوئی بات سنی جاتی، سنائی جاتی، کوئی عدالت لگتی، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی کوئی سنتا، تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہر جاتے۔ جب معلوم ہے کہ ایک ریاست میں، ایک ملک میں جابر ظالم حکمران ہے اور اس کا ہر صورت میں یہی فیصلہ ہے کہ اس کو پھانسی دو یا اس کو قتل کر دو، مار دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے جب نکل جاتے ہیں، ایک تو یہاں پر یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ آپ وجاہت والے ہیں، رعب والے ہیں، بہادر ہیں، جرت والے ہیں، یہ چیز نظر آتی ہے۔ پھر جب آپ وہاں سے نکل کر مدین چلے جاتے ہیں، اب مدین میں شعیب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر بھی دیکھیے کہ آپ دو بچیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، لڑکیاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ بھئی اب یہ سارے چرواہے پانی پلائیں گے تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر وہ بچیاں پھر اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلائیں گے، یعنی موقع ملے گا۔ آپ نے اسی وقت پکڑا اور جا کر پانی پلایا اور ان کو بھیج دیا۔ اب یہاں پر بھی آپ کی شخصیت کا یہ پہلو نظر آتا ہے، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ نہیں گئے جا کر کسی درخت کے نیچے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ حل ہو، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا۔ اب وہی جب شعیب، اچھا شعیب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تقریباً وہ شعیب حضرت موسیٰ کے زمانے سے 150 سال 200 سال پہلے کے ہیں، اچھا اچھا، یہ بات کے ہیں۔ یہ جو شعیب ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی فرعون سے ستائے ہوئے ہیں، یہ شعیب بھی، یعنی کہ یہ فرعون کے سلطنت میں کہتے کہ یہ کسی بڑے عہدے پر تھے، انہوں نے فرعون کو بادشاہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، انا ربکم الاعلی، کہ میں بڑا رب ہوں، ماننے سے انکار کیا، اور ان کے خلاف یعنی آپ نے شعیب نے بغاوت کی کہہ لیجیے یا مخالفت کی، ٹھیک، تو یہاں سے وہ پھر اپنی جان بچا کر نکلے اور آ کر یہاں پر مدین میں بیٹھ گئے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو آپ نے پورا کیا۔ مولانا صاحب معذرت، آپ کی بات قطع کلامی معذرت، آپ نے 2 واقعات کا ذکر کیا، تیسرا واقعہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب مکالمہ ہو رہا ہے، پہلا واقعہ کہ قبطی کا قتل جب ہوا یعنی اس کی جان گئی، یہ میں شروع سے آپ کو اینڈ تک لے کے جا رہا ہوں نا کہ بھئی یہ جی یہاں ایک سوال تھا، آپ مجھے اگر اجازت دیں گے تو میں سوال رکھتا ہوں، نہیں تو پھر ہم آخر میں لے لیں گے۔ وہ ایک قتل ہوا، دوسرا جب یہاں بچیاں پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، یہاں پہ ایک ان کی طبیعت کا وہ مظہر ہمارے سامنے آیا کہ باقی سب کو پیچھے کر کے تو آپ نے ان کی مدد کی۔ تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک طبیعت کا ایک خاص پہلو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ 3 واقعات ہیں جہاں پہ بطور ایک انسان کہہ لیں یا ایک طالب علم کہہ لیں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا جو غصے والا پہلو ہے، جذباتیت والا پہلو ہے، وہ یا جس کو ہم جلالی طبیعت کہتے ہیں، وہ والا عنصر ہمارے سامنے زیادہ آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے جبر کو بھی آپ نے ذکر کیا کہ برداشت کیا ہے۔ اب یہ 2 پہلو ہیں، لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ جلالی طبیعت یا غصے والا پہلو زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اب کیسے ہم توازن پیدا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے اندر یہ دونوں خصوصیات تھیں؟ جرت مند کہنا چاہیے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو یعنی ظلم پر خاموش آپ نہیں رہے، یعنی لیکن جرت کا آپ نے مظاہرہ کیا، شخصیت میں توازن، مطلب میں اس کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ جرت کا آپ نے مظاہرہ کیا۔ حضرت ہارون کے ساتھ جو آپ نے معاملہ فرمایا اس کو بھی اگر آپ دیکھیے نا کہ ایک طرف توحید کا معاملہ ہے، ایک طرف معاشرے میں شرک ہے، یعنی شرک وہ کہ 40-50 سال اس قوم کی اصلاح کی ہے، اس قوم کی تربیت کی ہے، اس کو خدا کی طرف متوجہ کیا ہے، اور پھر حضرت ہارون کی یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ اب یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری عائد کرنا، اب اس کے بعد اگر لوگ اس طرف
متوجہ ہو گئے شرک کی طرف، تو آخر ایک رد عمل انسانی اور فطری رد عمل تو یہی ہوتا ہے کہ جس کو انسان ذمہ دار ٹھہرا کر جاتا ہے، بنا کر جاتا ہے، اس سے آخر انسان پوچھتا تو ہے کہ بھئی یہ معاملہ کیسے ہوا۔ بالکل۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ہارون نے جس طریقے سے اس کو واضح کیا اور اس کی وضاحت کر دی، پھر آپ آگے دیکھیے کہ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ یعنی اگر اس رویے میں جو میں نے اگر کیا تو اس میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی مجھ سے تو مولا تو اس کو بھی معاف فرما، اور میرے بھائی سے بھی اگر کوئی اس معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اے اللہ تو اس کو بھی معاف فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں جو جرت آپ دیکھیں نا، کہ بہادری، کہ آپ نے جو دیکھا اور آپ نے اسی وقت اس کو غلط قرار دیا اور آپ نے اس کے خلاف جو آپ سے ہو سکتا تھا اس وقت آپ نے وہ قدم بھی اٹھایا۔ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ حق کے لیے سٹینڈ لیا انہوں نے، جی، حق کے لیے آپ حق کھڑے کے ہوئے لیے کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بھی تو یہی جوش اور جلال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما، تو وہی بہادری پیچھے تھی نا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا، جرت تھی۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور بھی چیز مجھے بتائیے گا، خوبیاں اور خامیاں انسان کی شخصیت میں ہوتی ہیں، یہ چونکہ اس سے متصل ہے تو مختصر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، دونوں خاصیتوں کے ساتھ انسان کیسے اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ جیسے ہمیں یہاں پہ بھی ایک طرف طبیعت وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ حق پہ کھڑے ہونے والی، اور اس میں آپ کا اظہار بھی ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف صبر، برداشت، یہ بھی چیز ہے، کیسے انسان زندہ رہ سکتے ہیں ان دونوں کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو یہ نقطہ نظر اور یہ عقیدہ واضح کر دینا چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں، وہ اتباع نفس میں کوئی قدم نہیں اٹھاتے، وہ ہمیشہ خدا کی مرضی اتباع اور میں منشا، خدا کی مرضی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ان کا قدم زیادہ اٹھ جاتا ہے تو خدا اس پر بھی متنبہ کرتا ہے، ٹھیک، اس پر بھی آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی فرمایا کہ جیسے اللہ کے وصال اور اللہ سے ملاقات کی خواہش میں آپ جلدی آ گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے تم نے کیوں کیا؟ تو عرض کی مولت آپ کی محبت میں، اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں اس لیے۔ تو یہ آپ کا قدم تھا، اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ اس طرح آؤ، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اتباع نفس نہیں تھی، اتباع خواہش نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع پہ۔ ایک تو یہ بالکل واضح طور پر یہ عقیدہ ہے امت کا، مسلمانوں کا، اسلام میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا نبی اور غیر نبی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میں جو بھی قدم اٹھاتا ہوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں اپنے نفس اور خواہش کی اتباع میں اٹھاتا ہوں، میں ظلم بھی کر جاتا ہوں، میں بے اعتدالی کا مظاہرہ بھی کر دیتا ہوں، تو یہ غیر نبی کا معاملہ ہے۔ نبی کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے انسان، دونوں چیزیں انسان کی شخصیت میں ہوتی ہیں، لیکن کسی چیز کو اس کی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جو اس کا حد سے بڑھنا ہے نا، وہ اصل میں اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ یہی انسان خرچ کرتا ہے، اس خرچ میں انسان اعتدال میں رہے، تو یہ اعتدال میں رہنا یہ انسان کی خوبی ہوتی ہے۔ اگر یہی چیز انسان کم کر دیتا ہے تو کنجوسی، بخل بن جاتا ہے، اس کو زیادہ کر دیتا ہے تو پھر فضول خرچی بن جاتا ہے۔ تو اصل انسان کی جو خوبی ہے وہ اس کا اعتدال ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی خامی، کوئی خرابی بھی اس کی شخصیت میں ہوگی نا، تو وہ بھی قابل برداشت ہو جاتی ہے اگر وہ حد سے زیادہ آگے نہ جائے۔ یعنی خوبیوں اور خامیوں کے اندر جب تک اعتدال نہیں ہوگا اس وقت تک انسان زندگی ان دونوں کے درمیان رہتا ہے اور لڑتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امانا صاحب، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا، چونکہ ہمارے پاس ذخیرہ بہت زیادہ ہے، جو ہے نا وہ تفسیر میں کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں اور اتھینٹک سورسز بھی ہمارے سامنے ہیں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو تورات اور انجیل ہے خاص طور پہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو کیسے بیان کرتی ہیں؟ تورات اور انجیل میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت موافق ہیں اور بہت اچھی باتیں بیان کرتی ہیں، لیکن بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ پھر قرآن مجید ان کی اصلاح بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نبوت کے خواہش مند نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نبوت دینا چاہتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو دے دو۔
اب قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہارون کو چاہتے تھے تو وہ چاہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی میرا وزیر اس کو بنا دے جو میری اس معاملے میں معاونت کرے، میری مدد کرے۔ قرآن مجید نے اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا۔ تو اسی طرح پھر تورات میں اس بات کو بھی آگے ان کتابوں میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ وہ اس طرح راضی نہیں پھر رہا، اور پھر جو سلسلہ اولاد ہے، نسل ہے، وہ بھی اللہ نے کہا میں پھر ہارون سے چلاؤں گا، تو موسیٰ سے وہ نہیں سلسلہ رکھا۔ تو اس طرح کر کے بہت کچھ ایسا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا یہی کمال ہے کہ جو وہاں پر کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی تو اس کو قرآن مجید نے پھر واضح کر دیا اور اس کو بیان کر دیا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کی طرف جو یہ باتیں منسوب کی گئی ہیں یا کی جاتی ہیں تو یہ بنیادی طور پر غلط باتیں ہیں۔ اور تورات کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کے جو باب ہیں یا اس کے صحائف ہیں یا اس کے مختلف جو چیپٹرز آپ کہہ لیجئے وہ ہیں، یہ بعد میں پھر ان کو مجتمع کیا گیا، ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کو شامل کیا گیا، جس میں بہت سے پھر ایسی کمزوریاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہارون کو ڈال دیا گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو نعوذ باللہ، کہ یہ اصل میں بچڑا بنانے والے تھے، یعنی ان کو اس کے اندر یہ بعد میں اضافہ کر دیا گیا۔ یعنی جب کتاب ناپید ہو گئی یا ختم ہو گئی یا لکھا گیا اس کو بعد میں حوادث زمانہ کے بعد، تو پھر یہ کمزوریاں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کتابوں میں شامل کر دی گئی۔ تو وہ جو ہارون ہے وہ نعوذ باللہ وہ سامری کی جگہ وہ اس کا نام پھر ان کا نام پھر لے لیا گیا۔ تو اس طرح کر کے بہت کچھ ایسا ہے کہ جس کو قرآن نے پھر واضح کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا میڈم، اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ درمیان میں رکھ سکتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے امان صاحب کے سامنے۔ امان صاحب، حضرت ہارون علیہ السلام کو شامل کرنا اپنے مشاورت میں اپنے ساتھ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ تھا، اس لیے تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یا اس لیے تھا کہ وہ قابل تھے، یا پھر یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، ان کو ساتھ رکھنا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ رشتہ داری میں سے کسی کا شامل ہو جانا، اور خاص طور پہ بھائی یا بہن کا آپ کو سپورٹ کرنا ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، آپ سارے معاشرے کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس سپورٹ کے ساتھ۔ اسی سوال کے ساتھ ہی اسی آپ کو ہی ریلیٹ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون علیہ السلام کی ہیلپ لی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تو موسیٰ علیہ السلام کی تو یہی ہم خصوصیت کی بات کر رہے ہیں کہ حق پہ کھڑے ہو جانے والے، ڈٹ جانے والے تھے، بڑے کانفیڈنٹ تھے، تو پھر ہیلپ کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ دیکھیے، جہاں تک جو سوال آپ کا، یہ بہت اہم سوال ہے اس وقت، اس لیے کہ ہم نے اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ دار کو کسی کو کوئی ذمہ داری دینا اپنے بعد، اس کو ہم نے اپنے ملک میں ایک گالی بنا کر رکھ دیا ہے، ایک عیب بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سیاسی معاملات ہیں، آپ کے کاروباری معاملات ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اہلیت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی عہدے پر موجود ہیں نا، آپ کو جو تحفظ، سیکیورٹی اپنے بھائی سے یا اپنے بیٹے سے یا اپنے رشتہ دار سے کوئی بھی ہے، اس سے جو آپ کو ملتی ہے وہ کسی سے نہیں ملتی۔ آپ بہت ایسے قدم اٹھاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر جو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ بھی ہماری تاریخ کے صفحات پر وہ موجود ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا کہ بھئی آپ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے، لیکن قابلیت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ بنیاد ہے کہ قابلیت ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب ہرگز نوازنا یا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی لالچ اور حرص طمع کے تحت یہ چیز میرے قبضے میں آ جائے۔ یہ ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں اور ہمارے جو عمومی رویہ ہے مذہبی حوالے سے بھی، لوگوں نے اس کو ایسے عیب سا بنا کر اس کو رکھ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اسلام نے کوئی اس پر پابندی نہیں لگائی۔ آپ اپنی معاشرت کے حساب سے، آپ اپنی سیاست کے حساب سے، آپ اپنی ریاست کے حساب سے اور اپنے ماحول کے حساب سے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سلطان بنے، بادشاہ بنے، سب سے پہلے آپ نے اپنی فیملی کو مصر میں بلایا ہے، کنعان سے اپنے والد کو بلایا، والدہ کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا، سب سے پہلے ان کو۔ تو نعوذ باللہ اس کو آپ کوئی نیپوٹزم تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ اہلیت
یہ بنیاد ہے. یہ ضروری یہ نہ ہو کہ بھئی آپ اپنے کو اپوائنٹ کریں اور وہ سب کچھ آپ کا تباہ و برباد کر دیں. اس معاملے میں رہنمائی کیجیے گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ حضرت ہارون کو شامل کرنا کس بنیاد پہ تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیے، آپ چھوڑ کر جاتے ہیں، پیچھے کون ہے؟ حضرت ہارون ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ ان کو پیغمبر بھی اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا، ان کو پیغمبر چنا. کیوں حضرت موسیٰ نے فرمایا، کیوں کہا اللہ سے؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. قرآن نے کہا کہ بھئی کہ یہ حضرت ہارون کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ میرا وزیر بن جائے گا، یہ میرے بعد ہوگا، یا اس سے مجھے طاقت حاصل ہوگی، یعنی یہ میری قوت کا باعث بنے گا، تو اس مقصد کے لیے میں تجھ سے ہارون کو مانگتا ہوں. صحیح. تو یہ ہے بنیادی بات. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب آپ نے جو بات کی اسی پہ ایک کاؤنٹر کویشچن ہمارے سامنے آتا ہے. یہ جو نقطہ نظر آپ نے بیان کیا ہے کہ قابلیت کی بنیاد پہ اگر آپ کسی رشتہ دار کو بھی وہ اہلیت دے دیتے ہیں، اپنے بعد نائب بنا دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے، تو اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا اور اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر بر صغیر میں زیادہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ہم پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں یونیورسٹیز لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، اداروں کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنے ادارے ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنے خاندان میں سے کسی کو نہیں بٹھاتے. جو قابل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو اہلیت رکھتا ہے سب سے پہلے اس کی باری ہے. یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی یا ہماری بیوی اگر آ جائے گی تو وہ زیادہ اس چیز کو کنٹرول کر کے رکھے گی. یہ چیز ہمیں برصغیر کے اندر ملتی ہے، اور وہ بھی ہمیں مدارس کے پڑھے لکھے افراد کے اندر یہ چیز ملتی ہے، خاص طور پہ مذہبی لوگوں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مذہبی لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، بیٹا ہے تو وہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے، بیوی ہے یا میرا بھائی ہے تو وہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہے. ہزاروں لوگ اور بھی ہیں دنیا میں، ہمارے پاس کتنی مثالیں ایسی ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اسلام نے ایک تو اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی اگر ہم دین کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. باقی جو معاملات ہوتے ہیں، آپ اپنے معاشرت کو اور اپنی سیاست کو، اپنے نظام کو آپ جتنا بہتر کرتے چلے جاتے ہیں، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، تو بے شک آپ اس سطح تک آ جائیں کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، آپ وہاں پر آ جائیں. لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی ایک روایت ہے، آپ کی ایک تاریخ ہے، آپ کے ہاں جو ایک کلچر ہے، آپ اس کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس میں سیکیورٹی ملتی ہے یا اس میں ایک نظام، مثال کے طور پر ایک جامعہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، اگر کسی اور کو وہاں پر یا تو ایسا پہلے دن سے قدم اٹھایا جائے نا کہ سب لوگوں کی برابر پرورش ہو، تربیت ہو، وہ اپنا ہو، وہ غیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو برابر ماحول ملے، پھر تو ٹھیک ہے کوئی بھی آ جائے. لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایٹ لیسٹ کیا فیصلہ ہوگا کہ جس سے کم از کم یہ مجتمع سب کچھ رہے گا، اس میں انتشار پیدا نہیں ہوگا، تو پھر وہاں پر تو وہی فیصلہ کیا جائے گا نا کہ جو حالات اور وقت جس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. میں تو یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکیلٹی میں کیا چیز ہے. آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں، اگر وہاں تک کچھ صورتحال پہنچ جاتی ہے اور کچھ ہم ترقی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو بے شک پھر اس کے مطابق بھی فیصلے ہوں گے. صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، بہت خوبصورت ہماری ڈیبیٹ چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ڈیبیٹ ہے. ہمارے ہاں مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہم واپس اسی موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ مختصر بتائیے گا کہ وہ روایات ہمارے ہاں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک. ایک روایت بیان کی جاتی ہے، کچھ دن پہلے ہم اس کو ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بیان کیا کہ ایک پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے رکھے اور آپ غسل کرنے کے لیے ندی میں گئے اور پتھر چل پڑا اور کپڑے وہ لے گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، یعنی لوگوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ہم جیسے انسان اس طرح نہیں ہیں جیسے کہ ہماری زمانی اعضاء ہیں. کیا یہ روایت درست ہے یا نہیں درست، آپ یہ بتائیے گا. اور دوسرا ایک اور چیز بھی روایت ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، خدا نے سب سے زیادہ علم کس کو دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دیا ہے. تو پھر اللہ رب العزت اس بات سے ناراض ہوئے اور آپ نے سزا کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اب جاؤ خضر کے جا کے ملو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. بیان کیجیے. اچھا، وقفے سے پہلے جو بات آپ نے کی میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. جی. کہ آپ نے کہا کہ بر صغیر میں ایسا ہی کلچر رہا ہے یا ہے.
تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایسا بھی نہیں رہا، یعنی ہمارے تصوف میں بیٹا باپ کی جگہ پہ نہیں آتا رہا، باپ کی جگہ پہ ہمیشہ اس کا بزرگوں کا وہ خلیفہ آتا رہا کہ جو اس کی اہلیت رکھتا زیادہ تھا۔ قابل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں آپ کو تصوف میں بھی ملیں گی، اسی طرح جامعات کے حوالے سے بھی ملیں گی، اس طرح سیاست میں بھی، اگرچہ وہ کم ہیں لیکن بہرحال وہ بھی مثالیں اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو یہ پہلی روایت بیان کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے نا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما، کہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ یہ جو اذیت ہے نا، در حقیقت یہ واقعہ اس کے پیش نظر یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اب قرآن مجید جب اذیت کی بات کرتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا اذیت دی گئی، لِمَ تُؤْذُونَنِی وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اب یہ جو اذیت ہے نا، یہ خود قرآن نے اس کو واضح کر دیا، تو اس لیے ہمیں روایت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں، 20 مقامات پر، مثال کے طور پر مصر میں یہ لوگ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ہمیں کس مصیبت میں ڈال دی، ہم جب سے مومن ہوئے ہیں مسلمان پہلے سے مشکل میں آ گئے، تب سے مطلب مشکل میں آ گئے، اور پھر جب لے کر چلے اور جب پیچھے لشکر دے گا کہنے کہ موسیٰ یہ کیا ہو گیا، ہمیں مروانے لگے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس طرح کہا کہ ابھی فلسطین پر حملہ کر دو، ان فیہا قوما جبارین، بھئی ہم تو نہیں جاتے وہاں پر، تو بڑے جبار اور طاقتور لوگ ہیں، تو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اب ایسے کئی واقعات ہیں، مثلا من و سلوا کے موقع پر کہ بھئی اب یہ ہم نہیں کھاتے، ہمیں دوسری غذائیں دلواؤ، جو قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، سبزی دالیں وغیرہ۔ اچھا، قدم قدم پر اس قوم نے ستایا۔ یہ جو اذیت دینا ہے، مثلا آپ اللہ سے ملاقات کے لیے یا کلام یا وحی لینے کے لیے جاتے ہیں، پیچھے بچڑا بنا لیتے ہیں، تو اب یہ وہ سب کچھ ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دیا، تو لہٰذا اس روایت کوئی محتاجی نہیں ہے کہ ہم اس کو قرآن مجید کہ اس مقام کو سمجھیں کہ لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، کیوں تم مجھے تنگ کرتے ہو، کو اس کی وضاحت کے لیے ہم اس روایت کی طرف آئیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین کے ہاں نا، علماء کے ہاں ایک ہوتی ہے سند، تو سند بھی دیکھی جاتی ہے روایت، ایک متن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ متن میں کیا کچھ ایک پیغمبر کے بارے میں بیان کر دیا گیا ٹیکسٹ میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر کیا بات کر دی گئی، یعنی کپڑوں کا اتارنا یا ایسے جو نہانا اور پھر پتھر عام لوگوں کی طرح کی جو مثالیں ہیں وہ پیغمبروں نکل جانا آپ کا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی عصمت یا کسی بھی عیب سے اس کا پاک اور صاف ہونا، مبرہ ہونا، اللہ کے پاس تو بہت سے طریقے اور بہت سی حکمتیں انداز ہیں کہ وہ اپنے پیغمبر کی اس پاکیزگی کو یا عیب ہونے کو وہ بیان کر سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں نا، تو سند کو آپ چھوڑ دیجئے، متن میں بہت زیادہ اس میں کمزوری ہے، یعنی متن میں معقولیت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری روایت کی دوسری روایت بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ ہم سمجھیں، اس کو دیکھیں، جو سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو قرآن پاک نے واضح کیا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت خضر ہم کہتے ہیں کیونکہ روایات میں خضر آیا، تو قرآن مجید نے تو نام نہیں استعمال کیا، یعنی اس شخص کا نام بیان نہیں کیا جس کو موسیٰ علیہ السلام جا کے ملے۔ اب یہ در حقیقت پیغمبر کا حضرت خضر کے ساتھ جانا، یہ سفر کرنا، یہ بہت سے حقائق کو واضح کرتا ہے، اور پھر اس وقت کے صحابہ اور مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کشتی میں سوراخ کر دینا، اور پھر اسی طریقے سے ایک لڑکے کو مار دینا، دیوار کو سیدھا کر دینا، ان تینوں میں تکوینی امور موجود ہیں، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اسی طرح ہوتا ہے۔ انسان کی ظاہری آنکھ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ دکھ لگا بیٹھتا ہے، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، اور اسے بڑا اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ راز ہیں جو انسان پر منکشف تو ہوتے ہیں، یا تو
انسان کچھ وقت گزارنے کے بعد مستقبل میں یہ حقائق منکشف ہوتے ہیں یا مرنے کے بعد منکشف ہو جائیں گے. یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا. اس کا بھلا کیا تعلق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تجھ سے بھی بڑے عالم موجود ہیں. بات واضح ہو گئی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم, آپ پلیز اپنے سوالات ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے. ہمارے صاحب, خواتین کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جی جو خواتین باہر کام کرتی ہیں شاید صرف ان کو ہی ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جبکہ یہ بات بہت کم سامنے آتی ہے کہ جو گھروں میں رہتی ہیں خواتین وہ بھی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. کیونکہ بہت سے ان کے اپنے ہی عزیز و اقارب میں سے رشتہ دار جو آتے جاتے ہیں انہیں ہراس کرتے ہیں, لیکن وہ صرف شرم کی وجہ سے اپنی اس چیز کو سامنے نہیں لاتی کہ کوئی یقین کرے گا یا نہیں کرے گا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی جیسے بیٹا ہے یا بیٹی دونوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس ملنی چاہیے, آگاہ کیا جانا چاہیے, خاص طور پر بیٹیوں کو. یعنی یہ ماؤں کی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں اپنی بیٹیوں کو ٹریننگ دیں یا ان کو تربیت دیں. ہم چونکہ اپنے ماحول کو بہت ہی گھٹا ہوا رکھتے ہیں اور اس طرح کے جو ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنا یا ان پہ بات کرنا ہم شرم و حیا کے خلاف, اخلاقیات کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں. کوئی بچہ ہمیں کچھ کہنا بھی چاہے, بتانا بھی چاہے کسی کے بارے میں, یعنی اپنے رشتہ دار کے بارے میں, تو ہم اس کو الٹا ڈانٹ کر اور ہم اس پر یہ روب ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے بڑے ہیں یا لہٰذا تم جھوٹ بولتے ہو, وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ بہت خطرناک رویہ ہوتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ وہ بالکل واضح طور پر اور جرت کے ساتھ اور بالکل فرینکلی ہمارے ساتھ وہ بات کر سکیں. یہ جب تک ہم ٹریننگ نہیں دیں گے نا, دیکھیے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, ایک جنسی بے راہ روی ہے اور ایک جنسی تعلیم. یہ دو چیزیں بالکل جدا جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ پھر ہمارے یہاں رونما ہوں گے. اور پھر دیکھیے جس چیز پر ہم زور دیتے ہیں نا کہ مثلا ماں ہے, بیوی ہے, تو اس کا پہلا جو مرکز ہے اس کے تربیت کا, تعلیم کا, وہ اس کا گھر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعات اکثر طور پر وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر میاں بیوی گھر سے باہر ہیں, بچے گھر میں اکیلے ہیں یا بیٹی گھر میں اکیلی. اب وہ ملازم ہے, تربیت نہیں ہوئی, ڈرائیور ہے یا دوسرا جو ہے ملازم ہے, ایک تو وہ لوگ ہو یا گئے پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسے ہی چھوڑ کر گھر کو چلے گئے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, ماں کا گھر پہ ہونا یا باپ کا, یعنی نظر رکھنا, اور کسی پر بھی اعتبار اس حوالے سے نہیں کیا جانا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا جی یہ آپ کے یہ بھائی جان ہیں ان کے ساتھ چلے جائیں, یہ آپ کے فلاں ہیں ان کے ساتھ رات کو ان کے گھر رہ لینا ہے, تو یہ کرنا, تو ان چیزوں سے جتنا ہو سکے ایوائڈ کیا جائے. ماں باپ اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو جہاں چاہیں لے جائیں, اور ساتھ ماں کا ہونا اور ماں کی خاص طور پر نگرانی ہونا یہ بے حد ضروری ہے. یعنی اگر ہم اس چیز کو کنکلوڈ کر لیں کہ جنسی حوالے سے بچوں کو تربیت دی جائے, ان کو بتایا جائے کہ بھی کس طریقے سے اکیلا نہ چھوڑا جائے. تربیت گھر میں نہیں بلکہ سکولوں میں باقاعدہ ہر جگہ پہ یہ تربیت ہونی چاہیے, سکولوں میں خاص طور پر اعتماد جنسی تعلیم جو ہے یہ ضرور, یعنی بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ یہ تو اب مشہور ہوا ہے, بات چلتی ہے. اور مولانا صاحب میں اگر اس میں ایڈ کر دوں مختصر, بہت سے ادارے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, بہت سے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو بہت سے بک لیٹ بنی ہیں, اور اب تو مجھے پچھلے دنوں معلوم ہوا ہے کہ ایک ادارہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کارٹون بھی بنا رہا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے جسم کی ان اعضاء کی حفاظت کرنی ہے جہاں پہ کسی کو ہاتھ لگانے ہے, جہاں پہ کسی کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث بخاری شریف سے ہے, فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الفجور وإن الفجور یہدی النار. فرمایا جھوٹ سے بچو, یعنی جھوٹ بولنے سے بچا کرو. جھوٹ نافرمانی کی طرف, فحاشی کی طرف, برائی کی طرف لے کر جاتا ہے, اور یہ جو برائی ہے, یہ جو فحاشی ہے, یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. ناظرین کرام, اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کے گروہ کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.